अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मेरे साथ आज बाहिम्मत बासलाहियत लेडी मौजूद हैं जिन्होंने ट्रांसजेंडर्स के लिए बड़ा वर्क किया है। क्या वजह है कि ट्रांसजेंडर्स के लिए तो कोई आवाज़ नहीं उठाता और इन्होंने ट्रांसजेंडर्स कम्युनिटी के लिए बड़ा वर्क कर रही हैं। इनका नाम है जी अमन। अब अमन कौन है ये अमन से ही जानते हैं और इस वक्त अमन क्या कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आप कैसी हैं? आप खैरियत से? मैं ठीक हूँ। अच्छा अमन, सबसे पहले मुझे अपना इंट्रोडक्शन दे, कौन है अमन? अच्छा, सबसे पहले तो थैंक यू सो वेरी मच, आपने मुझे इनवाइट किया अपने प्लेटफॉर्म पे और आपके प्लेटफॉर्म से जो है वो अपना जो वॉइस है वो रेज़ कर सकूँगी कि मेरी वर्किंग क्या है और मैं क्या कह रही हूँ। एक्चुअली मेरा नाम अमन है और मैं KSS में एज एन आउटरीच ऑफिसर अपनी सर्विसेज दे रही हूँ। ठीक है। और मेरे अंदर ये जो इतनी एम्पावरमेंट आई है, ये जो मैं इतनी स्ट्रॉन्ग हुई हूँ, इसमें बहुत बड़ा जो हाथ है वो मेरे डिपार्टमेंट के डायरेक्टर महानूर चौधरी का है। उन्होंने मुझे बहुत एम्पावर्ड किया है, उनकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा एम्पावर्ड हुई हूँ। उनकी वजह से मुझे पता चला है कि रूल्स और रेगुलेशंस क्या होते हैं, ट्रांसजेंडर्स के राइट्स क्या होते हैं और ट्रांसजेंडर्स के लिए किस तरह से वर्किंग करनी है। एक्चुअली मुझे जो है ना वो स्टार्ट से ही बहुत ज़्यादा शौक़ था ट्रांसजेंडर्स के लिए कुछ ना कुछ करने का, बिकॉज आपको पता है कि बीइंग अ वुमेन्स हम लोग इतनी हरासमेंट फेस करती हैं, इतनी बुलिंग फेस करती हैं, तो ट्रांसजेंडर्स को तो हमसे डबल ट्रिपल फेस करनी होती है ना ये चीज़ें, और करते भी हैं वो लोग, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन है ट्रांसजेंडर्स कम्युनिटी के साथ। तो जब उनसे बातचीत होती है या उनकी लाइफ स्टोरीज़ के बारे में मुझे पता चलता है तो उसमें उनकी जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, बहुत ज़्यादा जो है ना उनकी लाइफ डिस्टर्ब्ड है। उनके पास कोई प्लेटफॉर्म्स नहीं है, एजुकेशन के प्लेटफॉर्म्स नहीं हैं, उसके बाद उनके रिहाइश के प्लेटफॉर्म्स नहीं हैं, क्योंकि पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान में 99% फैमिलीज़ क्या करती हैं, जिनके घर में इस तरह का कोई बच्चा पैदा होता है उसको सबसे पहले वो डिसऑन करती हैं। उसके पीछे रीज़न सोसाइटी भी हो सकती है या फिर उनके अपने फैमिली क्राइसिस जो भी होते हैं। तो 99% ट्रांसजेंडर्स को क्या किया जाता है, डिसऑन कर दिया जाता है घर से। फिर जब एक बच्चा बहुत छोटी सी उम्र में घर से डिसऑन होता है तो वो कैसे अपनी लाइफ को आगे लेके आता है, जबकि उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं होगा, पहनने के लिए कुछ नहीं होगा। आपको पता है कि हमें ज़िंदा रहने के लिए खाना और पहनना तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्या वजह है कि अपने घर वाले ही जो है वो एक्सेप्ट नहीं करते? उसकी जो रीज़न मुझे ऑब्ज़र्व हुई है उसमें ये है कि सोसाइटी का प्रेशर, क्योंकि यहाँ पे लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते ट्रांसजेंडर को, और फिर जब वो घर तक उनकी बातें जाती हैं, लोग उनको टीज़ करते हैं, उनके पेरेंट्स को, अगर उनके कोई बड़े भाई हैं, बड़ी बहनें हैं तो उनको टीज़ करते हैं कि आपका बच्चा इस तरह से, अब उस तरह के हार्श वर्ड यूज़ तो नहीं कर सकती, क्योंकि हम लोग, मैं जिस तरह से ट्रांसजेंडर्स के लिए वर्क कर रही हूँ तो मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा कि मैं उस तरह के वर्ड्स इस्तेमाल करूँ जिस तरह की सोसाइटी वाले इस्तेमाल करते हैं उनके बच्चों के लिए। किस किस्म के मसाइल जो है वो ट्रांसजेंडर्स को जो है वो ज़्यादातर आपके पास किस किस्म के मसाइल ज़्यादा आते हैं? हमारे पास देखिए मसाइल ट्रांसजेंडर्स के बहुत ज़्यादा हैं। सबसे पहले उनके पास आम इंसान से तो ज़्यादा है, आम इंसान से बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आम इंसान जो है वो अपने घर पे रहता है, उसके पेरेंट्स उसको खाना पीना कपड़े वगैरह ले देते हैं। सबसे बड़ा मेजर इशू ये होता है कि इनके पेरेंट्स जो है उनको डिसऑन कर देते हैं। जब एक बच्चे के पास फैमिली की सपोर्ट नहीं होगी ना तो फिर वो बच्चा जो है वो सोसाइटी के प्रेशर में आके उसको वो सब कुछ करना पड़ता है मजबूरी में, जो कि उसका अंदर से ज़मीर नहीं चाह रहा होता, क्योंकि हर इंसान को पेट लगा हुआ है, उसने अपनी लाइफ सर्वाइव करने के लिए। हम कहते हैं कि ट्रांसजेंडर जो हैं उनको जस्ट 2 ही काम होते हैं, बेकरिंग करना या फंक्शंस करना, डांस फंक्शन करना। ऐसा नहीं है, ट्रांसजेंडर्स भी पढ़ना चाहते हैं, ट्रांसजेंडर्स भी आगे बढ़ना चाहते हैं, एक आम इंसान, एक आम लड़की और लड़के की तरह। लेकिन मसला सिर्फ ये आता है कि उनके पास वो प्लेटफॉर्म्स नहीं होते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब जब से मैं KSS मैंने ज्वाइन किया है और KSS ज्वाइनिंग के बाद में आपकी ज्वाइनिंग कैसे हुई थी? KSS में मेरी ज्वाइनिंग ऐसी हुई कि पोस्ट मैंने देखी थी फेसबुक पे, उस पर मैंने अप्लाई किया। एजुकेशन क्या आपकी? मैंने BS किया हुआ है मैथमेटिक्स में यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से, उसके बाद मैंने MS किया कॉमसर्च यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद लाहौर कैंपस से। ठीक है। इसके लिए कोई PPSC NTS होता है, वो क्लियर करना पड़ता है, क्या क्राइटेरिया था? इनके बाद इनकी पोस्ट्स आती हैं फेसबुक वगैरह पे, या इनके जो ऑफिशियल पेजेस हैं उस पे, या गूगल वगैरह पे भी आती हैं। तो मैंने फेसबुक इनका पेज लाइक किया हुआ था KSS का, तो वहाँ पे मैंने एक मरतबा पोस्ट देखी, मैंने अप्लाई किया तो मैं सिलेक्ट हो गई।
تو میری سلیکشن کے لیے میں سب سے زیادہ تھینکس جو ہے وہ KSS کی ڈائریکٹر مہانور چودھری کو ہی دوں گی، کیونکہ انہوں نے مجھے اپرچونٹی دی اس چیز کی کہ میں ٹرانسجینڈر کے لیے ورک کر سکوں، جو کہ شاید میں کسی اور ڈپارٹمنٹ میں رہ کے نہیں کر سکتی تھی. بالکل. امن آپ خود بھی میرڈ ہیں، آپ کے پاس ایک بیٹی بھی ہے، تو آپ کے لیے بڑا مشکل نہیں ہوتا ٹرانسجینڈرز کے ساتھ رہ کے؟ تو بڑا عجیب سا ایک مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑتا ان کے مسائل سن کے پھر گھر میں؟ اور کچھ پھر فیملی کا بھی انوائرمنٹ ایسا ہوتا ہے، فیملیز بھی اس چیز کو نہیں اچھا سمجھتی کہ سارا دن خواجہ سراؤں میں ہوتی ہیں اور سارا دن ان کے مسائل جو ہیں وہ حل کر رہی ہوتی ہیں. کیا چیزیں فیس کرنی پڑتی ہیں؟ دیکھیں میرے لیے جو ہے نا وہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں نے ہمیشہ زندہ نہیں رہنا، ٹھیک ہے. ایک ٹائم آئے گا کہ موت کا وقت تو مقرر ہے نا. تو میری جو وش تھی کہ میں ٹرانس کمیونٹی کے لیے کچھ کروں وہ میں کر رہی ہوں. مجھے نہیں فرق پڑتا کہ سوسائٹی اس چیز سے کیا دیکھتی ہے، کس پوائنٹ آف ویو سے دیکھتی ہے، یا میری فیملی کس پوائنٹ آف ویو سے دیکھتی ہے. سب سے پہلی چیز کہ میری فیملی اویئرڈ ہے، ان کو پتہ ہے، کیونکہ میں نے ان کو اتنا نالج دیا ہوا ہے کہ یہ جینڈر ایگزسٹ کرتا ہے اس دنیا میں. اچھا، دوسرے ممالک میں جو ہے ان کو خاص وہ کیا کہتے ہیں کہ ایک خاص ان کا مقام ہے، ان کو جابس ملتی ہیں، وہ ہر ایک چیز کا حصہ ہیں. پاکستان میں اس چیز کی ایکسیپٹنس نہیں ہے. اب کافی حد تک جو ہے وہ اس چیز کی ایکسیپٹنس ہوئی ہے، جس میں ہمارے ڈپارٹمنٹ کا بہت زیادہ رول ہے. ہمارے ڈائریکٹر مہانور چودھری کا بہت زیادہ رول ہے، جنہوں نے ڈفرینٹ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس میں ان کی پوسٹ نکلوائی ہوئی ہیں. اب ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس میں ٹرانسجینڈرز کی جو ہیں وہ پوسٹ آتی ہیں، لیکن وہ خالی کیوں چلی جاتی ہیں؟ کیونکہ اس کے پیچھے ریزن یہی ہوتا ہے کہ ٹرانس کمیونٹی ایجوکیٹڈ نہیں ہے. لیکن ان کی ایجوکیشن کے لیے بھی الحمدللہ اب میں نے بہت زیادہ اسٹرگل کی ہے. جس طرح سے میں یونیورسٹی آف لاہور سے گریجویٹ ہوں، تو یونیورسٹی آف لاہور کی جو ڈائریکٹر ہیں ان کے پاس میں گئی ہوں، ان کے پاس میں نے جا کر اسپیشل سینیریو رکھا ہوا ہے کہ یہ کمیونٹی ہے، اس کمیونٹی کو یونیورسٹی آف لاہور میں اپرچونٹی دی جائے کہ اگر کوئی اسٹوڈنٹ گریجویشن لیول پہ آنا چاہتا ہے تو اس بچے کو یونیورسٹی ایکسیپٹ کرے، اس کو اسکالرشپ دے، تاکہ وہ بھی ایک عام بچے اور بچے کی طرح جو ہے وہ پڑھ سکے. تو تھینکس ہے جو یونیورسٹی آف لاہور کی ڈائریکٹر میڈم امارا ہیں، انہوں نے اس چیز کو ایکسیپٹ کیا اور اس چیز کا اپروول دیا کہ جتنے بھی ٹرانس کمیونٹی یونیورسٹی آف لاہور میں جائے گی وہ ان کو 80 to 90% اسکالرشپ دیں گے اور ان کو ایکسیپٹ کریں گے اور ان کو اپریشیٹ کریں گے کہ کوئی بھی ٹرانس جو ہے وہ اس لیول پہ آئے اور یونیورسٹی آف لاہور سے پاس آؤٹ ہو کر جائے اور اپنی لائف میں آگے مزید کامیابی حاصل کر سکے. اچھا امن، ٹرانسجینڈرز کا اگر ہم بات کریں تو یہ کسی بھی پروفیشن میں جب ہوتے ہیں نا، ان کا کوئی بھی پروفیشنلی طور پہ دیکھا جائے، اگر یہ اپنی ڈیوٹی جو ہے وہ بہترین طریقے سے بھی کر رہے ہیں نا، اس کے باوجود بھی سوسائٹی جو ہے نا اس کے باوجود بھی ان کو ہوٹنگ کر رہی ہوتی. ایسا ہے؟ ایسا ہی ہے. سوسائٹی جو ہے ہوٹنگ تو سب کی کر دیتی ہے، آپ کو پتہ ہی ہے. فیمیلز کی ہو جاتی ہے، میل کی ہو جاتی ہے، تو ٹرانسجینڈرز کو تو لوگ ویسے ہی بہت حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. لیکن اب الحمدللہ کافی حد تک چینج آیا ہے، جس میں خود پرسنلی بھی ڈفرینٹ سیشنز کرتی ہوں. اسکولز میں جاتی ہوں، کالجز میں جاتی ہوں، وہاں پہ جا کے سیشنز دیتی ہوں، لیکچرز دیتی ہوں ٹرانسجینڈرز کے اوپر کہ یہ جینڈر بھی ایگزسٹ کرتا ہے، اس کو ایکسیپٹ کیا جائے. اور وہ جو پرانا کلچر تھا کہ گلی میں محلے میں کوئی جا رہا ہے کوئی ٹرانسجینڈر، ایون کہ وہ بیگرنگ کر رہا ہے یا کسی بھی معاملے سے جا رہا ہے، تو لوگ اس کو پیچھے سے بلنگ کرتے تھے، ڈفرینٹ نیم سے کرتے تھے، بلاتے تھے، ان کو نامینیٹ کرتے تھے. لیکن الحمدللہ کہ جب سے میں نے ڈفرینٹ کالجز میں، ڈفرینٹ اسکولز میں جا کے، یونیورسٹی میں جا کے جب سے میں نے یہ ٹرانس کی اویئرنیس کے اوپر لیکچر دینا سٹارٹ کیے ہیں، تو کافی حد تک چینج آیا. سیکشول ہراسمنٹ کے حوالے سے کیا کیا چیزیں فیس کرنی پڑتی ہیں؟ کس حد تک سیکشول ہراسمنٹ ہوتی ہے؟ ویسے تو خواتین کو بھی بڑا ہراساں کیا جاتا ہے، لیکن ٹرانسجینڈرز کی بات کریں تو کس حد تک ان کو ہراساں کیا جاتا ہے؟ ٹرانسجینڈرز کو سیکچولی بہت زیادہ ہراس کیا جاتا ہے. اس کا ریزن یہ ہے کہ سوسائٹی کا ایک سٹگما ہے کہ they do only two things. First thing is begging and second thing is sex. But ایسا نہیں ہے. کوئی بھی پرسن جو اسپیشلی جو ٹرانسجینڈرز ہوتے ہیں، میں نے جتنا ٹائم ان لوگوں کے ساتھ اسپینڈ کیا ہے اور جو میری آبزرویشن ہے وہ 100% تو نہیں لیکن 99% بالکل ٹریو ہیں
کہ کوئی بھی ٹرانسجینڈر جو ہے وہ خود کو سیکس ایکٹیویٹی میں انوالو نہیں کرنا چاہتا. سوسائٹی والے ان کو اتنا ہریس کر دیتے ہیں, اتنا تشدد کر دیتے ہیں ان لوگوں پہ کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. امن مجھے یہ بتائیں, آپ نے اب تک ٹرانسجینڈرز کے لیے کیا کیا کیا؟ میں نے ابھی تک ٹرانسجینڈرز کے لیے اتنا کام کیا ہے کہ میں نے ڈفرینٹ جگہوں پہ جا کر ٹرانسجینڈرز کی اویئرنیس کے لیے لیکچرز دیے ہیں, جس سے الحمدللہ مجھے بہت زیادہ پازیٹیو رسپانس ملا اس چیز کا کہ ٹرانسجینڈرز کی ایکسیپٹنس جو ہے وہ اب سوسائٹی میں کافی زیادہ آئی ہے. لوگ ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ جی ٹرانسجینڈر ایگزسٹ کرتے ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کے ہی بنائی ہوئی ایک مخلوق ہے, اس میں کسی کا بھی کوئی کردار نہیں ہے, کیونکہ جینڈر از بائنری. یہ تو اللہ تعالیٰ کے دن ہے نا, اللہ تعالیٰ کسی کو مرد پیدا کرے, کسی کو عورت پیدا کرے, کسی کو ٹرانس پیدا کرے. تو ہم کون ہوتے ہیں کہ کسی کو کہنے والے کہ یہ اس طرح کا بندہ ہے؟ بنائی تو اللہ تعالیٰ کی چیز ہے. اچھا امن, آپ اس طبقے کے لیے ٹرانسجینڈرز کے لیے آپ نے خاص ورک کیا ہے, مجھے یہ بتائیں اس کمیونٹی میں شادیاں ہوتی ہیں؟ نہیں ہوتی. اچھا وہ ایک نا اکثر ہم سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں مختلف قسم کی رسومات ہو رہی ہوتی ہیں, مہندی ہو رہی ہوتی ہے, تو وہ سب کیا ہوتا ہے؟ ایکچولی وہ جو ہے یہ اپنی برتھ ڈے پارٹیز کرتے ہیں جس میں وہ اپنے وہ اس طرح سے ان کا ایک کہہ لیں کہ ٹریڈیشن ہے کہ کسی بھی ٹرانسجینڈر جو ایک اچھے لیول پہ جا کے اپنی برتھ ڈے کرتا ہے تو وہ پہلے اس کی مہندی کرتے ہیں, گیدرنگ کرتے ہیں, ڈھولکی وغیرہ رکھتے ہیں, تو مطلب کہ خود اپنی گیدرنگ کرتے ہیں. کیونکہ میں نے جہاں تک جی تحفے تحائف دیتے ہیں, مطلب کہ جس طرح ہم لوگ آپس میں کرتے ہیں, شادیوں پہ کرتے ہیں وہ سب کچھ, اسی طرح ان کے بھی ایک ٹریڈیشنز ہیں کہ وہ انہوں نے اپنی کسی خاص ایونٹ پہ ہی سب سے ملنا ہے اور لین دین کرنا ہے. اچھا یہ بھی دوستیاں کرتے ہیں, ان کی بھی مرد حضرات سے بڑی دوستیاں ہوتی ہیں؟ جی اس چیز کے اب عورتوں میں کچھ کہہ نہیں سکتی, لیکن دیکھیں کہ ٹرانسجینڈر کی ضروری نہیں مردوں کے ساتھ ہی دوستیاں ہوں. اب جس طرح میں ہوں, میری ٹرانسجینڈر کے ساتھ بہت دوستی ہیں, میں ان کے ساتھ بہت فرینک ہوتی ہوں, بہت اوپنلی ان سے باتیں کرتی ہوں, ان کے دکھ سنتی بھی ہوں, اپنے دکھ ان کو سناتی ہوں. کبھی ایسا ہوا کسی نے کہا کہ یار مجھے فلاں سے محبت ہو گئی؟ ٹرانسجینڈرز کو بھی محبت ہو جاتی ہے, کیونکہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے کسی بھی انسان کے لیے آپ کے دل میں محبت پیدا کر دے, خدا کب کس کے لیے کوئی آئیڈیا نہیں ہوتا, تو کیا ٹرانسجینڈرز کو بھی محبت ہو جاتی ہے؟ محبت تو انسان کو کسی سے بھی ہوتی ہے. ٹرانسجینڈرز کا بھی دل ہے, ٹرانسجینڈرز کے بھی وہی باڈی پارٹس ہیں جو ایک عام انسان کے ہوتے ہیں, ٹرانسجینڈر کا بھی وہی دماغ ہے, ٹرانسجینڈرز کی بھی وہی فیلنگز ہیں, تو محبت تو ہر انسان کو ہو جاتی ہے. بالکل. اچھا امن, آپ نے ٹرانسجینڈرز کے لیے ورک بھی کیا اور آپ ان کے ساتھ بہت ٹائم تک آپ کی دوستیاں بھی ہیں جیسا کہ آپ نے بتایا, تو آپ کو سوسائٹی میں بڑی چیزیں فیس کرنی پڑی ہوں گی؟ ایگزیکٹلی, کیونکہ اسٹارٹنگ میں مجھے بہت چیزیں فیس کرنی. تو سسرال میں سے نہیں, میرے سسرال میں تو اتنی چیزیں نہیں ہوئی, لیکن یہ ہے کہ میں ٹائم ٹو ٹائم چیزوں کو ٹیکل اور مینیج کرتی رہی ہوں. مجھے سب سے زیادہ خوشی اس دن ہوئی تھی جب میں نے اپنی فیملی میں یہ پوری طرح سے ایکسیپٹنس کروائی تھی کہ یہ جینڈر ایگزسٹ کرتا ہے, اینڈ آئی وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ فار ٹرانس کمیونٹی. تو مجھے آپ لوگ جب بھی کسی ٹرانس کے ساتھ دیکھیں یا اگر کسی کے ساتھ ورکنگ کرتے ہوئے دیکھیں تو کوئی بھی میرے پہ اس چیز کا آبجیکشن نہیں لگائے کہ آپ کے گھر کی بیٹی جو ہے وہ یہ کام کر رہی ہے, کیونکہ مجھے بہت خوشی ہوگی اس چیز کے لیے. میں خوش ہوتی ہوں اور میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ مجھے ایک ایسا پلیٹ فارم ملا ہے جس کے تھرو میں ٹرانس کے لیے ورک کر رہی ہوں. لاسٹ میں امن بہت شکریہ آپ کے وقت دینے کا, آپ آئی, ہمیں بہت اچھا لگا, تھینک یو سو مچ. کیا کہنا چاہیں گے لاسٹ میں؟ جی میں لاسٹ پہ یہی کہنا چاہوں گی کہ آپ کا تھینک یو سو ویری مچ. آپ نے مجھے بلایا اور آپ نے میری سروسز کے بارے میں مجھ سے پوچھا اور مجھے بہت اچھا لگا. اور دوسری چیز کہ میں آپ کے پروگرام کے تھرو جو ہے وہ سوسائٹی کو ایک میسیج دینا چاہتی ہوں کہ ٹرانسجینڈرز بھی جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی مخلوق ہیں. جس طرح سے اللہ تعالیٰ ایک عام مرد اور ایک عورت کو پیدا کرتا ہے, اسی طرح سے اللہ تعالیٰ ایک ٹرانسجینڈر کو پیدا کرتا ہے. تو جو بھی پروگرام میرا دیکھ رہے ہیں, آپ سب لوگوں سے میری ہمبل ریکویسٹ ہے کہ آپ کو کہیں بھی کوئی ٹرانسجینڈر نظر آتا ہے اس کو ایکسیپٹ کریں, ان کی اپنے دماغ میں یہ چیز بٹھائیں کہ جینڈر ایگزسٹ کرتا ہے, اور یہ جینڈر جو ہے جسٹ ہمارے مذاق کے لیے نہیں ہے,
ہماری انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں ہے. ان کے اندر بھی وہی جان ہے جو ہمارے اندر ہے, ان کے اندر بھی وہی دل ہے جو ہمارے اندر ہے. یہ بھی اسی طرح سے ہی ہرٹ ہوتے ہیں جس طرح سے ہم ہرٹ ہوتے ہیں. تو میری آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ٹرانسجینڈرز کو ایکسیپٹ کریں, ان کو ڈفرینٹ پلیٹ فارمز دیں تاکہ یہ بھی آگے بڑھیں اور اس سوسائٹی میں اپنا مقام بنا سکے. تھینک یو سو ویری مچ. جی ناظرین, ہمارے ساتھ موجود تھی امن, جنہوں نے ٹرانسجینڈرز کے لیے جو ہے وہ بہت ورک کیا ہے. ٹرانسجینڈرز ایک ایسی کمیونٹی ہے جو جب ہمارے مائنڈ میں ورڈ آتا ہے ٹرانسجینڈرز تو یا تو ہم ان کو ہمارے مائنڈ میں ایک سٹرکچر بنا ہوا ہے, ایک ہمارے مائنڈ میں ہے کہ یا تو یہ بھیک مانگ سکتے ہیں یا پھر یہ فنکشنز کے لیے بنے, لیکن ایسا نہیں ہے. آج کے جو ٹرانسجینڈرز کمیونٹی ہے وہ کسی بھی فیلڈ میں کسی سے بھی کم نہیں ہے. دیکھا گیا ہے کہ بزنس کی ہے انہوں نے, اس کے علاوہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ہیں, اسی طرح پولیس کے بہت سارے ڈپارٹمنٹ میں جو ہے وہ اس وقت جو ہے اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں. تو امن نے بھی بتایا کہ کس طرح سوسائٹی میں ان کا کیا رول ہے. اور رہی لوگوں کی بات, تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے جیسے ہم لوگوں کو پیدا کیا ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طبقے کو بھی پیدا کیا. اور ہم کون ہوتے ہیں کسی کو ایکسیپٹ نہ کرنے والے. اسی کے ساتھ اپنی میزبان سونیا خان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.